हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। बहरे खाके मदीना। फज़ाइल दुआ जो किताब है, जो कि आला हजरत के वालिद गिरामी की और आला हजरत ने हाशिया लिखा है, मकतबे ने इसे शाया किया है, उससे दुआ के फज़ाइल मालूम करें। जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ करने वाले से बहुत खुश होता है। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, तो खुद फरमाता है, दुआ मांगने का फरमाता है, तो दुआ मांगते रहना चाहिए। तो कसरत दुआ की सआदत हासिल करें। अद्दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत नहीं, इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ हुवल इबादा, एक रिवायत में यूं है कि दुआ इबादत है। माह रमजान में और क्या करना चाहिए इस्लामी बहनों को? कसरत तिलावत की सआदत हासिल करनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने तिलावत की फजीलत रिसाला लिखा है, उसमें पढ़ लीजिए क्या फजीलत है। आइए मैं भी कुछ आपको अर्ज कर देता हूं। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2919, खातमुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है दिलनशीन, जो शख्स किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। तो कुरान का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब सवाब का काम। आइए हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि वो हमें तिलावत की तौफीक अता फरमाए। तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही। आमीन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पाक सीखा और सिखाया और जो कुछ कुरान पाक में है उस पर अमल किया, कुरान शरीफ उसकी शफाअत करेगा और जन्नत में ले जाएगा। अता हो शौक मौला मदरसे में आने जाने का, अता हो शौक मौला मदरसे में आने जाने का, अता हो शौक मौला मदरसे में आने जाने का, खुदाया ज़ौक़ दे कुरान पढ़ने का, पढ़ाने का, खुदाया ज़ौक़ दे कुरान पढ़ने का, पढ़ाने का। आमीन। एक हदीस शरीफ में है, जिस शख्स ने किताबुल्लाह की एक आयत या इल्म का एक बाब सिखाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ता क़यामत उसका अज्र बढ़ाता रहेगा। तो माह रमजान कैसे गुजारें? तिलावत करते गुजारें। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, आप माह रमजान में 61 बार कुरान खत्म करते थे। 30 दिन में, 30 रात में, एक तरावी में। अल्लाह अकबर। और इमाम शाफई अलैहि रहमतुल्लाह कवी के ताल्लुक से ये मनकूल है कि आप माह रमजान में 60 बार कुरान खत्म करते थे।
اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسلامی بہنوں کو رمضان کیسے گزارنا ہے، اس تعلق سے مدنی پھول پیش کر رہا تھا۔ رمضان کا استقبال کریں، خوشی کا اظہار کریں، اپنے محارم کو مبارکباد دیں جب رمضان آئے، اور رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں اس کا اہتمام کریں، اس کے بارے میں علم سیکھیں، اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں، ابھی سے ترغیب دلائیں، نماز تراویح پوری ادا کرنی ہے، زکوٰۃ جن جن پر لازم ہے وہ دیں، اور اس کے علاوہ بھی صدقات و خیرات دیں، سحری و افطاری کا انتظام کریں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، روزہ افطار کرانے کی فضیلت جو ہے وہ پیش نظر رہے۔ جن جن اسلامی بہنوں کے لیے ممکن ہو اعتکاف کریں، کثرت دعا کی سعادت حاصل کریں، تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کس طرح؟ مدرسۃ المدینہ کے ذریعے، جو کہ بچوں کے لیے بھی ہیں، بچیوں کے لیے بھی ہیں، مدنی منوں کے لیے، مدنی منیوں کے لیے بھی۔ پتہ ہے تعداد کتنی ہے اس کی؟ اس کی تعداد 1300 سے بھی زائد ہے، اور جو بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ ہے، الحمدللہ۔ اور یہ سب کچھ بغیر معاوضے کے ہوتا ہے، فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں، جو قاریہ سارا دن پڑھائیں گی یا قاری صاحب سارا دن پڑھائیں گے بچوں کو، ان کا مشاہرے ہوتے ہیں، ان کی سیلریز ہوتی ہیں، اور مدنی عطیات کے ذریعے اس کی تراکیب کی جاتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ مدرسۃ المدینہ رہائشی بھی قائم ہے دعوت اسلامی کے تحت۔ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ جز وقتی بھی قائم ہے، سارے دن کے نہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے۔ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہے، الحمدللہ عز و جل۔ ہزارہا مقامات پر پاکستان اور بیرون پاکستان اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں بغیر معاوضے کے، 41 منٹ کا دورانیہ، اور ہزاروں مدرسے مدرسۃ المدینہ بالغات کے نام سے قائم ہیں۔ اس میں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ تو جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں فیضان مدینہ کے تہہ خانے میں جو جمع ہے، یا مدنی چینل کے ذریعے جو سنیں گی، وہ ذہن بنائیں، اگر اللہ نے توفیق دیے، ہمت دیے، صحیح پڑھا سکتی ہیں تو پڑھائیں قرآن پاک، اور اگر نہیں پڑھی ہوئی تو پڑھنا سیکھ لیں۔ اسلامی بھائی بھی ترکیب بنائیں کہ اگر پڑھے ہوئے تو پڑھائیں، اور اگر نہیں پڑھے ہوئے تو پڑھ لیں۔ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان ہے، اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور ماہ رمضان المبارک میں تو اس کا اور بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اور گھر گھر میں مدرسہ قائم ہونا چاہیے جہاں علاقائی ذمہ دار یا ڈویژن ذمہ دار کی اجازت ملے۔ عید کے آنے پر صدقہ فطر بھی اسلامی بہنوں کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور یعنی اس کے جو بھی مدنی پھول ہیں فیضان رمضان میں لکھے ہیں، وہاں سے دیکھ لیں، اور اس کے مطابق جن جن پر لازم ہے وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ فیضان رمضان میں صدقہ فطر واجب ہے، یہ بھی لکھا ہے، اور 480 صفحہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بہت سارے مدنی پھول لکھیں، اور دعوت اسلامی والے بھی فطرہ ادا کرتے ہیں، اسلامی بھائی بھی ادا کرتے ہیں اور جمع بھی کرتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ادا کرتی ہیں اور جمع بھی کرتی ہیں، اس کی تراکیب کریں۔ عید الفطر میں اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فیضان رمضان میں 448 صفحہ سے پڑھ لیں، اور عید کی نماز میں نے پہلے عرض کیا، اس کے لیے اسلامی بہنوں کو مسجد میں نہیں جانا، بلکہ گھر میں ہی اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ اچھا، اب عید آ رہی ہے، خریداری تو کرنی ہوگی نا، شاپنگ کے لیے تو جانا ہوگا۔ پیر صاحب سے پوچھ لیں جانا ہے یا نہیں جانا، اور جانا ہے تو کس طرح جانا ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب، 219 صفحہ سے امیر اہل سنت نے لکھا ہے۔ سوال، اسلامی بہن خریداری کے لیے شاپنگ سینٹر میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب،
شاپنگ سینٹروں میں آج کل اکثر بے حیائی سے لبریز گناہوں بھرا ماحول ہوتا ہے. عورت صنف نازک ہے، اسے وہاں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے. میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں عورت موم کی ناک بلکہ رال کی پڑیا بلکہ بارود کی ڈبیا ہے. آگ کے ایک ادنا سے لگاؤ میں بھک سے ہو جانے والی ہے. عقل میں ناقص، طینت یعنی بنیاد میں کجی یعنی ٹیڑھاپن. امام محمد بن احمد ذہبی علی رحمت اللہ علیہ کا بھی لکھتے ہیں منقول عورت پردے کی چیز ہے، بس اسے گھر میں قید رکھو. کیونکہ عورت جب کسی راستے کی طرف نکلتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے. وہ کہتی ہے میں مریض کی بیمار پرسی کے لیے جا رہی ہوں. تو شیطان مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے. اور عورت کو عیادت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ عز و جل کی ایسی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت اور جائز کام میں خاوند کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے. سوال: آج کل عموماً شوہر یا محارم سودا سلف لانے میں سستی کرتے ہیں، لہٰذا اکثر عورتیں ہی گوشت، مچھلی، سبزی، کپڑے وغیرہ ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے جاتی ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ شوہر یا محارم بھی اس طرح گناہگار ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جواب امیر اہل سنت کی طرف سے: اگر مرد محض اپنی سستی کی وجہ سے گھر کا سودا سلف نہیں لاتے تو یہ بہت سخت بے احتیاطی ہے کہ اب اس کی زوجہ یا محرمہ یعنی ماں یا بہن یا بیٹی غیر مردوں سے ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گی. اگرچہ عورت کے لیے فی نفسی ہی خرید و فروخت کی ممانعت نہیں، تاہم بے باکی کا دور ہے اور آج کل کے بازار کا حال کون نہیں جانتا. با پردہ عورت بھی فی زمانہ بازار جائے اور گناہوں کے بغیر لوٹ آئے، یہ بے انتہا مشکل امر ہے. اگر عورت بے پردگی کے ساتھ یعنی سر کے بال، کان، گلا وغیرہ ستر کا کوئی حصہ کھولے بغیر جاتی ہے، عورت جوان اور محل فتنہ ہے اور اس کے باہر پھرنے سے فتنہ اٹھتا ہے اور باوجود قدرت مرد منع نہیں کرتا، تو دونوں صورتوں میں ایسا مرد دیوس اور وہ عورت فاسقہ ہے. اگر ہر طرح کی کوشش کے باوجود مرد نہیں جاتے اور ضروریات زندگی کی اشیاء کے حصول کی کوئی اور صورت نہیں، مثلا کسی بدصورت بڑھیا یا فون کے ذریعے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اب عورت ان کاموں کے لیے شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ نکلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی عورت بے ستر باہر پھرتی ہے کہ بازو یا گلا یا پیٹ یا سر کے بال یا پنڈلی کا حصہ غرض جس جسم کا چھپانا فرض ہے کھلا ہوا ہے یا اس پر ایک باریک کپڑا ہو کہ بدن چمکتا ہو اور وہ اس حالت پر مطلع ہو کر عورت کو اپنی حد مقدور یعنی ممکنہ حد تک نہ روکتا ہو، بندوبست نہ کرتا ہو، وہ بھی فاسق و دیوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے: ماں باپ کو ایذا دینے والا اور دیوس اور مردوں کی صورت بنانے والی عورت. در مختار میں ہے جو اپنی عورت یا اپنی کسی محرم پر غیرت نہ رکھے وہ دیوس ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح اگر عورت جوان اور محل فتنہ ہے اور اس کے باہر پھرنے سے فتنہ اٹھتا ہے اور یہ مطلع یعنی باخبر ہو کر باز نہیں رکھتا، جب بھی کھلا دیوس ہے، اگرچہ پورے ستر کے ساتھ باہر نکلتی ہو. ان سب لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی قریب حرام ہے نہ پڑھی جائے، اور پڑھ لی تو عیادہ یعنی لوٹانا ضرور ہے. اور بازاروں کے اندر اور استغفر اللہ شاپنگ اور پھر چوڑیاں غیر مردوں سے چڑھوانا، اپنا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دینا، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اسلامی بہنیں اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے محارم کے ذریعے، اپنے منصوب کے ذریعے بازار سے منگوا لیں. تو اسلامی بہنیں رمضان کیسے گزاریں؟ روزے رکھ کر، اس کا استقبال کر کے، اس کی خوشی کا اظہار کر کے، تراویح پڑھ کے، روزوں کے متعلق، تراویح کے متعلق علم سیکھ کر، بچوں کو روزہ رکھوا کر، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ رمضان گزاریں، کثرت سے صدقہ و خیرات کے ساتھ رمضان گزاریں، سحری افطاری کا انتظام، امور خانہ داری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کر کے رمضان گزاریں. اسلامی بہنیں اعتکاف کر کے رمضان گزاریں، کثرت دعا
سے رمضان گزاریں، تلاوت قرآن میں مشغولیت کے ساتھ رمضان گزاریں، اور عید آئے صدقہ فطر دیں، اور عید کی نماز کے لیے مسجد میں نہ جائیں بلکہ اشراق و چاشت اپنے گھر میں پڑھیں، خریداری کے لیے بازار میں نہ جائیں۔ اور جو دعوت اسلامی والیاں ہیں، ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں، ماشاءاللہ ذمہ دار اسلامی بہنیں، امید ہے کہ کثیر تعداد میں ہوں گی، انہیں عام اسلامی بہنوں کی نسبت ایک کام اور پلس کرنا ہے، وہ ہے مدنی عطیات۔ ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے، ان میں شرکا اسلامی بہنوں کو ترغیب دلا کر مدنی عطیہ جمع کریں، ایس ایم ایس کے ذریعے، فون کے ذریعے، میل کے ذریعے، اپنے محارم کو ترغیب دلا کر والد صاحب پر انفرادی کوشش کریں، ماموں پر، اپنے چچا پر، اپنے نانا پر، اپنے دادا پر، اپنی خالہ پر، اپنی پھپھی پر انفرادی کوشش کریں، اپنے بیٹے کاروبار کرتے ہیں ان سے ترکیب بنائیں، زکوٰۃ وغیرہ خود بھی دعوت اسلامی کو دیں اور اوروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ مگر یاد رہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے تو اس کا حق پہلے ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اگر آپ انہیں فریش مال دیں تو مدینہ مدینہ اس کا بھی کام ہو جائے، اور دعوت اسلامی کے اتنے ڈھیر سارے شعبہ جات ہیں وہ بھی چل جائیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جلدی جلدی کہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کون کون سے۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بھائیوں کا مدنی مقصد بھی یہی ہے، اسلامی بہنوں کا مدنی مقصد بھی یہی ہے، تمام شعبہ جات کا مدنی مقصد یہی ہے، اپنی اور لوگوں کی اصلاح۔ اور اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی نے خدمت دین کے 90 شعبے قائم کیے ہیں، امیر اہل سنت کی اجازت سے، شورا کی اجازت سے۔ نمبر 1، مدنی انعامات، یہ ایک شعبہ ہے، باقاعدہ اس کے ذمہ دار شورا میں، کابینات پر، کابینہ میں، ڈویژن میں، علاقوں میں، حلقوں میں، ذیلی حلقوں میں مقرر ہے، ماہانہ کارکردگی لی جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، پھر مدنی منیوں کے لیے الگ ہیں، مدنی منوں کے لیے الگ ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدنی قافلہ، ملک و بیرون ملک قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل، 12 ماہ کے لیے، 63 دن، 41 دن، 30 دن، 12 دن، 8 دن، 3 دن، الحمدللہ اس کا پورا دعوت اسلامی میں ایک نیٹ ورک ہے، پورا ایک نظام ہے، ملک و بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔ مجلس سے بیرون ملک پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ کم و بیش 187 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے، اور امیر اہل سنت کی برکت سے دعوت اسلامی والوں کا ذہن کیا ہے؟ شمع عشق مصطفیٰ ہر سو جلاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو کم و بیش 187 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا۔ دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ ہے مدنی تربیت گاہیں، جو قافلے بالخصوص زیادہ دنوں کے لیے ہوتے ہیں وہ تربیت گاہ میں آتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، جدول سمجھایا جاتا ہے، پھر ان کو سمتیں دی جاتی ہیں، اس کے مطابق یہ سفر کرتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع کی مجالس الحمدللہ عز و جل قائم ہے، صرف پاکستان میں اس وقت کم و بیش 550 ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، اس کی مجالس قائم ہے، جو جدول بناتی ہیں، مبلغین کو مطلع کرتی ہیں۔ تربیتی اجتماعات بیرون ملک رکھے جاتے ہیں، اس کی مجلس علیحدہ ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے اجتماعی اعتکاف، 30 دن اور 10 دن، اور دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل پچھلے سال پورے مہینے کا اعتکاف صرف پاکستان کا عرض کر رہا ہوں 64 مقامات پر ہوا، 64 مقامات پر الحمدللہ عز و جل، اور اس سال ہمارا ہدف ہے 112 مقامات کا، اور 10 دن کا اعتکاف
کم و بیش 700 مقامات پر ہوا، اور اس سال ہمارا ہدف ہے 1200 مقامات کا انشاءاللہ عز و جل۔ مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے۔ یہ مجلس کیا کرتی ہے؟ جو حج پر جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی وی سی ڈی، حج کا طریقہ، مدینے کی حاضری وغیرہ ان کو تحفتاً دیتے ہیں، اور اس کو ایل سی ڈیز پر چلاتے بھی ہیں۔ اور رفیق الحرمین جو حج کے متعلق امیر اہل سنت کی کتاب ہے، رفیق المعتمرین اور عاشقان رسول کی 130 حکایت مع مکہ مدینے کی زیارتیں، یہ کتابیں تحفے میں دی جاتی ہیں، اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ کثیر تعداد میں لے کر دیتے ہیں اور یہ مجلس تقسیم کرتی ہے۔ اور جو ٹریول ایجنٹس ہیں انہیں دعوت اسلامی یہ مجلس پیش کرتی ہے۔ مدنی مذاکرے کی مجلس ہے، الحمدللہ مدنی مذاکروں کی دھوم دھام ہوتی ہے، اور کم و بیش پورا سال ہی مدنی مذاکرے مدنی چینل پر چلتے رہتے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں سبحان اللہ رات کو بھی مدنی مذاکرہ، دن میں بھی مدنی مذاکرہ، موج ہوتی ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے تحت جامعات قائم ہیں جن میں علماء پروڈکشن کی جاتی ہے، عالم بنائے جاتے ہیں اور عالمہ بنائی جاتی ہیں۔ جامعۃ المدینہ للبنین یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے جامعہ، اور اسلامی بہنوں کے لیے جامعہ ہے وہ ہیں جامعۃ المدینہ للبنات، اور اس کی پوری ترکیب ہے الحمدللہ۔ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اور پاکستان سطح پر مجالس قائم ہیں الحمدللہ عز و جل، اور ہر سال سینکڑوں علماء فارغ ہوتے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہزاروں طلباء ہیں، سینکڑوں جامعات قائم ہیں، اور اس سال بھی 20 کہیں 30 اور 50 جامعات انشاءاللہ عز و جل قائم ہوں گے۔ مدرسۃ المدینہ للبنین دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے، اس میں مدنی منوں کو قاری صاحبان پڑھاتے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ للبنات بھی ہیں، اس میں اسلامی بہنیں مدنی منیوں کو پڑھاتی ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ الحمدللہ عز و جل 1300 سے زائد مدرسے ہیں اور 80,000 سے زیادہ طلباء و طالبات ہیں، اور ہر سال ہزاروں طلباء الحمدللہ طلباء و طالبات حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ جز وقتی بھی قائم ہے، بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، تو یہ صبح یا دوپہر کو یا شام کو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں قائم ہیں۔ مجھے ایک مدنی بہار یاد آ گئی، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں۔ رکن شورا بیرون ملک گئے ہوئے تھے، وہ ایک عالم صاحب مشورے میں آ گئے، مدنی مشورہ چل رہا تھا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بات ہو رہی تھی۔ وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ بھئی میری بھی کوئی بات سنیں، آپ مجھے بھی موقع دیں۔ حضور ارشاد فرمائیں، کہا ہماری مسجد میں دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا تھا، دعوت اسلامی والے مدرسہ پڑھاتے تھے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو۔ اس میں ایک بڑی عمر کا شخص بھی پڑھنے کے لیے آ گیا، اس نے مدنی قاعدہ پڑھا، پھر ناظرہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہوا، اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے اگلے دن اس بزرگ کا نوجوان بچہ مسجد میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب وہ دعوت اسلامی والے کہاں ہیں؟ میں نے ان سے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ کہا بیٹا اب تو آج دوسرا دن تو ہے، مہمان آئے ہوں گے، فاتحہ خوانی کر رہے ہوں گے، تعزیت کر رہے ہوں گے، آپ ان کو نپٹائیں پھر آ جائیے گا۔ کہا نہیں نہیں میں نے بس آج سے پڑھنا ہے۔ کہا بیٹا اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا حضرت رات والد صاحب خواب میں ملے، میں نے پوچھا کہ ابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا تم قبر میں تنہا چھوڑ کر چلے آئے، مجھے بہت ڈر لگا، نکیرین میری خبر میں آئے، اس سے پہلے کہ وہ قبر کا سوال کا سلسلہ شروع کرتے ایک اور فرشتہ میری قبر میں آ گیا اور نکیرین سے کہنے لگا تم دونوں اس کی قبر سے چلے جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اسے قبر میں قرآن پاک پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ یاد آ گیا، وہ عرض کروں کہ جو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے فوت ہوتا ہے، پڑھ رہا تھا تکمیل نہیں ہوئی انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی قبر میں مقرر کرتا ہے جو اس کو قرآن پاک مکمل کرواتا ہے۔
ہمیں ذوق نصیب ہو جائے کاش قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، کاش۔ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات کا سلسلہ، اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، اور اسلامی بہنوں کے مخصوص مسائل جو ماؤں کو بچیوں کو سکھانے چاہیے، الحمدللہ اسلامی بہنیں وہ بھی سکھاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، الحمدللہ نمازیں درست کراتی ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، نیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے الحمدللہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور فرض علوم کی ترکیب بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو عنقریب جامعۃ المدینہ آن لائن کی ترکیب بھی ہوگی۔ دعوت اسلامی کے تحت دار المدینہ للبنین، دار المدینہ للبنات کا سلسلہ بھی ہے، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ ہے دار المدینہ اسکول، پری نرسری سے الحمدللہ شروع کیا ہے، اور مدنی منع اور مدنی منیاں چھوٹے چھوٹے عمر والے یہ آ رہے ہیں، اور ابھی سے مدنی حلیے میں اور سبحان اللہ اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ آگے بڑھ کر پاکستان کے بہت اچھے شہری اور بہت شریعت کے پابند انشاءاللہ عز و جل بنیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے، پاکستان میں کم و بیش 12 دارالفتہ قائم ہے، اور ہم نے ابھی اور بہت سارے شہروں میں دارالفتہ قائم کرنے ہیں، تاکہ عوام اہل سنت جو ہیں وہ اپنے مسائل پوچھیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے، فون پر پوچھ لیں، آ کر بالمشافہ پوچھیں، میل کے ذریعے پوچھیں، اپنے گھر کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، یہ سب اس کا موقع الحمدللہ ہوتا ہے۔ اور اسلامی بھائی وہاں جو دارالفتہ کے اسلامی بھائی مقرر ہیں، نائب مفتیان کرام ہیں، معاون ہیں، وہ جوابات دیتے ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ قائم ہے المدینہ لائبریری، اپنے طور پر اسلامی بھائیوں نے حلقوں میں اور اپنے کئی مساجد میں لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں، امیر اہل سنت کے رسائل رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ جیلوں میں بھی تراکیب اس کی ہیں، اور اب باقاعدہ باول مدینہ فیضان مدینہ میں لائبریری بنے گی، وی سی ڈیز ہوں گی، مکتبۃ المدینہ کی کتب ہوں گی، اعلیٰ حضرت کی کتب ہوں گی، جو آئے اس کو وہ پڑھے اور پڑھ کر وہاں پر رکھ دے، لے جانے کی بھی اجازت ہوگی مخصوص شرائط کے ساتھ۔ اولاً باول مدینہ میں شروع ہوگا، اور پھر پاکستان بھر میں اور پھر دنیا بھر میں اس کو انشاءاللہ عز و جل قائم کیا جائے گا۔ تخصص فی الفقہ، جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ، اس میں جو نمایاں علماء ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو تخصص فی الفقہ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کے کورسز ہوتے ہیں، مختلف مطالعے کے وہ سلسلے ہوتے ہیں، فتاوی رضویہ اور فتاوی اہل سنت اور بہت سارے فتاوی کی کتب پڑھتے ہیں، الحمدللہ عز و جل یوں مفتی پروڈکشن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی میں مجلس علاج بھی قائم ہے، جو دعوت اسلامی کے اجیر اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے مجلس بنائی گئی ہے، کیونکہ دین کی طرف غریب لوگ آتے ہیں اور اجیر تو عام طور پر ہوتے ہی غریب ہیں، تو ان علاج و معالجے میں خرچہ کس قدر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اندازہ ہوگا، اور اس کا واسطہ کس کو نہیں پڑتا، اور مخلص ڈاکٹر ملیں تو بہت مشکل کام ہے، خرچے کروانے والے ڈاکٹر ہیں، مصیبت میں ڈالنے والے ڈاکٹر ہیں آج کل بدقسمتی کے ساتھ۔ بہرحال تو مجلس سے علاج بنائی گئی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، کہ جو دعوت اسلامی کی اجیر ہیں جو کم و بیش 10,000 کے قریب ہیں، ان کے علاج معالجے کے لیے مجلس بنائی گئی۔ مجلس سے توقیت دعوت اسلامی میں قائم ہے، اور اس کا سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے جس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور الحمدللہ موبائل میں بھی اس کی ترکیب ہو جاتی ہیں، ٹیبلٹ پی سی میں بھی اس کی ترکیب ہو سکتی ہے، کمپیوٹرز میں بھی ترکیب ہوتی ہے۔ دنیا کے کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے نظام الاوقات، نمازوں کے اوقات اور سحر و افطار کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں۔ مجلس کارکردگی فام و مدنی پھول، یہ بھی مجلس بنائی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے جو کم و بیش 90 شعبہ جات ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ کار اور ان کا کارکردگی فارم، اس کو مرتب کرنے کے لیے مجلس بنائی گئی ہے۔ مختلف کورسز کی مجلس ہے جس میں مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس کروایا جاتا ہے، قفل مدینہ کورس کروایا جاتا ہے، مدنی تربیتی کورس کروایا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل، اور امیر اہل سنت کی طرف سے کورسز کروانے کی ترغیبات وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہیں۔ المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، یہ شعبہ کیا کرتا ہے؟ یہ شعبہ یہ کرتا ہے کتب یہ لکھتا ہے، الحمدللہ علماء اہل سنت کی کتابیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں، عربی کتابیں اردو میں کر کے اور تفصیل کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، حاشیے کے ساتھ
کی تراکیب ہوتی ہیں، اور بہت پیاری پیاری کتابیں اس مجلس نے جو کہ دعوت اسلامی کے علماء پر مشتمل ہے انہوں نے چھاپی ہیں۔ مجلس سے تراجم 33 یا 34 زبانوں میں دعوت اسلامی کی کتب کے ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں، امیر اہل سنت کی کتب بالخصوص، الحمدللہ عز و جل۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا قائم ہے، پاکستان میں 30 مقامات پر الحمدللہ مکتبے قائم ہیں۔ دعوت اسلامی کے جو کتب ہیں، وی سی ڈیز ہیں، ان کو عام کرنے کے لیے ان کی شعبہ جات کی تقسیم ہے اور ذمہ داران کی ترکیب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے بستے لگائے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل، خوشی میں غمی میں، تاکہ اس موقع پر لنگر رسائل کی ترکیب ہو۔ اسی طرح مدنی چینل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، جس کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل کفار مسلمان ہو رہے ہیں میرے مرشد کا دیدار کر کر کے، بیانات سن کے، مدنی مذاکرے سن کے، نگرانی شورا کے بیانات سن کر الحمدللہ عز و جل۔ اور دنیا بھر میں مدنی چینل سنتوں کی بہاریں لٹا رہا ہے، نہیں ایسا چینل اس زمانے میں کہ جس میں موسیقی نہیں ہے، جس میں عورت نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل۔ مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے، اور اس ویب سائٹ الحمدللہ دعوت اسلامی کی بنی ہوئی ہے، جس پر بہت کچھ موجود ہے، www.dawatislami.net۔ آپ وزٹ تو کیجئے، پتہ چلے۔ مجلس مووی ریلے دعوت اسلامی کی مجالس میں دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے۔ یہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی کے کام ہوتے ہیں اس کی خبریں، نگرانی شورا کے بیانات، اجتماعات کو ریلے کرتے ہیں، اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کے تحت او بی وین بھی موو کرتی رہتی ہے، اور ہفتہ وار اجتماعات بعض اوقات مختلف شہروں سے لائیو دکھائے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے، جن میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ مجلس سے کورسز شعبہ تعلیم کی قائم ہے۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے، جو کہ اشاروں میں الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، استغاثے کرتے ہیں، الحمدللہ منقبتیں پڑھتے ہیں، اور بڑے رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماعات میں ان کا حلقہ لگتا ہے، جس میں اشاروں کے ذریعے سے وہ اسی اجتماع کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں، آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ مجلس سے اصلاح برائے قیدیان، مختلف جرائم پیشہ لوگ یا بے قصور بھی ہوتے ہیں، جیلوں میں پہنچ گئے، ان کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی والے وہاں جا کر انہیں قرآن پڑھاتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور سنتیں سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں۔ مجلس سے تاجران کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مجلس قائم ہے۔ مجلس سے وکلاء و ججیز، نام سے ظاہر ہے کہ وکیلوں اور ججیز کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مجلس قائم کی گئی ہے۔ مجلس ذرائع آمد و رفت، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، اس میں بھی بہت وہ گناہوں برا معاملہ ہوتا ہے، وہ گانوں کی کیسٹیں، فلمیں، ڈرامے، نہ جانے کیا کیا چلتے ہیں، تو یہ مجلس کوشش کر کے ان لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے الحمدللہ۔ وی سی ڈیز چلاتے ہیں، نعتوں کی کیسٹیں چلائی جاتی ہیں، امیر اہل سنت کے مذاکرات اور مبلغین کے بیانات کی تراکیب بنتی ہیں۔ مجلس سے ڈاکٹرز، مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، مجلس ویٹنری ڈاکٹرز جو حیوانات کے معالج ہیں، ان کی مجلس۔ یہ شعبوں سے ظاہر ہے کہ ان شعبوں میں بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے لوگوں کی اور اپنی اصلاح کے لیے یہ شعبے قائم کیے گئے۔ حکیم مجلس الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے۔ مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان، مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو کھلاڑیوں میں کام کر رہا ہے، اور اس کے مناظر خبروں میں مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہی ہوں گے۔ مجلس سے عشر و اطراف گاؤں، یہ بھی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے۔ بہت سارے لوگ جو زمینوں والے ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، زمیندار ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں کہ اس کی فصلوں کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کی اس مجلس کی برکت سے نہ جانے کتنے لوگوں کو عشر کے احکام پتہ چلیں الحمدللہ عز و جل۔ مجلس رابطہ شخصیات میں کام کرنے کے لیے، علماء و مشائخ میں کام کرنے کے لیے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ قائم ہے۔ مزارات اولیاء کے لیے مجلس مزارات اولیاء ہے، اور مجلس سے نشر و اشاعت، یہ جو مختلف چینلز ہیں ان میں جا کر نیکی کی دعوت دینا، مختلف اخبارات والے ہیں، صحافی ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مجلس سے نشر و اشاعت ہے۔ مجلس سے گوشت فروشوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مجلس قائم کی گئی ہے۔ مجلس خدام المساجد کہ جگہ جگہ مسجد بنائیں اور آباد کریں، کیونکہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، ساتھ ہی ساتھ مسجد بناؤ تحریک بھی ہے۔ آئمہ مساجد کا شعبہ بھی دعوت اسلامی میں قائم ہے۔ سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی والے امام رکھتے ہیں، دعوت اسلامی والے امام رکھتے ہیں
کیونکہ بعض جگہوں پر امام مشارہ نہ ملنے کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، مسجد پھر غیر آباد ہو جاتی ہے، تو ان کے مشاروں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مسجد غیر آباد نہ ہو۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ امیر اہل سنت کے مکتوبات مجلس کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، تعویذات کا سلسلہ ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، آن لائن استخارہ کا سلسلہ ہوتا ہے، روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مجلس صحرائے مدینہ، باول مدینہ بھی صحرائے مدینہ موجود ہے کراچی میں، اور ملتان میں بھی صحرائے مدینہ قائم ہے، اس کے انتظامات وغیرہ پورے سال دیکھنے کے لیے مجلسوں کا قیام ہے۔ مجلس لنگر رسائل، دکان دکان رسائل پہنچانے کے لیے، گھر گھر رسائل پہنچانے کے لیے، نماز جمعہ کے بعد لنگر رسائل کی ترکیب کرنے کے لیے یہ رسالہ ہے، الحمدللہ عز و جل یہ شعبہ قائم ہے۔ مجلس خیر خواہی یہ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ہے کہ جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں، زلزلہ اور سیلاب وغیرہ، اس میں جب شورا اجازت دیتی ہے تو یہ مجلس ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ مجلس افرادی قوت دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے۔ مجلس امامت کورس بالخصوص کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اندرون باب الاسلام میں اماموں کو پرووائڈ کرنے کے لیے مجلس بنائی گئی ہے، یہ پروڈکشن بھی کرے گی اور پرووائڈ بھی کرے گی۔ لنگر رضویہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، اب رمضان آئے گا، سحری افطار کی ترکیب ہوتی ہے، تو اس میں سحری افطاری کھانے کے سارے معاملات اس مجلس کے تحت ہیں۔ مجلس سے مالیات کہ دعوت اسلامی میں جو یہ عطیات آتی ہیں، اس کا سارا نظام، اس کا حساب کتاب اس مجلس کے تحت ہوتا ہے۔ مجلس سے اثاثہ جات، دعوت اسلامی کی جتنی پراپرٹیز ہیں، مدرسے کی، جامعہ کی، مساجد کی، اس کے قانونی معاملات، اس کے شرعی معاملات اس مجلس کے تحت ہیں۔ جو اجیر دعوت اسلامی میں کم و بیش 10,000 کے لگ بھگ ہیں، یہ اجارہ مجلس اس کی تراکیب کرتی ہے الحمدللہ۔ مجلس سے حفاظتی امور قائم ہے الحمدللہ، حفاظت کے لیے مراکز کی۔ مجلس فیضان مدینہ الحمدللہ عز و جل یہ قائم ہے تاکہ مدنی مراکز میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو۔ تعمیرات کی مجلس قائم ہے تاکہ تعمیرات بہتر انداز سے ہو سکیں۔ مجلس سے کارکردگی ہے، تمام شعبہ جات کی کارکردگی لینے کی مجلس الگ ہے۔ اسی طرح مدنی عطیات باکس، جا بجا مدنی عطیات باکس رکھے جاتے ہیں، اس پر ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی ماہانہ کارکردگی لی جاتی ہے، یہ مجلس یہ کام کرتی ہے۔ مجلس مدنی بہاریں، امیر اہل سنت کے بیانات سن کر، رسائل پڑھ کر، کتابیں پڑھ کر، وی سی ڈی دیکھ کر جو مدنی ماحول میں آئے تو دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے ان کے بہاریں جمع کی جاتی ہیں، ان کو چھاپا جاتا ہے، یہ مجلس یہ کام کرتی ہے۔ مجلس فیضان مرشد بھی الحمدللہ قائم ہے اور یہ بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ مجلس سے تجہیز و تکفین، بدقسمتی سے اب کسی کی فوتگی ہو جائے تو لوگوں کو غسل کے معاملات نہیں معلوم، میت کو غسل کس طرح دینا ہے، کفن کس طرح دینا ہے، کندھا کس طرح دینا ہے، تدفین کس طرح کرنی ہے، تو یہ مجلس الحمدللہ عز و جل قائم ہے اور اس کے ذمے یہ کام ہے۔ مجلس اجتماع ذکر و نعت، اجتماع ذکر و نعت کے جو سلسلے ہوتے ہیں ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ مجلس کورس برائے نو مسلم، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر بے شمار کفار نے اسلام قبول کیا ہے، ان کی تربیت کے لیے کہ مسلمان ہونے کے بعد ان پر اسلام کے کیا حقوق ہیں، کیا کیا سیکھنا ضروری ہے، یہ مجلس کے تحت یہ کام ہے الحمدللہ عز و جل۔ ٹیسٹ مجلس ہے، مدرسۃ المدینہ کی جانب سے یہ مجلس بنائی گئی ہے اور یہ مجلس ٹیسٹ لیتی ہے، اجیروں کے ٹیسٹ لیتی ہے اور ٹیسٹ کے ذریعے سے پھر ان کی نماز درست کروائی جاتی ہے، یہ مجلس قائم کی گئی ہے الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ رہائشی مدنی منوں کے جو قائم کیے گئے، ان کی مجلس علیحدہ ہے۔ اسلامی بہنوں کے مدنی کام کے شعبہ جات الحمدللہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اس میں عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کی بنی ہوئی ہے، دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے کام کو دیکھنے یہ مجلس بنی ہے، اور مدنی کام برائے اسلامی بہنیں یہ مجلس الگ ہے، جس کے تحت الحمدللہ کابینہ ذمہ دارہ، کابینہ ذمہ دار اسلامی بہن، ڈویژن ذمہ دار، علاقہ ذمہ دار، حلقہ ذمہ دار، ذیلی ذمہ دار وغیرہ مقرر کی جاتی ہیں۔ اسلامی بہنوں میں فیضان مرشد مجلس بھی بن چکی ہے، شعبہ تعلیم کی مجلس بھی بن چکی ہے، خصوصی اسلامی بہنوں کی مجلس بن چکی ہے، اسلامی بہنوں میں مدنی انعامات کی مجلس بھی ہے، اسلامی بہنوں میں مدرسۃ المدینہ بالغات کی مجلس بھی ہے، اسلامی بہنوں میں کورسز کی مجلس بھی ہے، اسلامی بہنوں میں حفاظتی امور کی مجلس بھی ہے، مجلس سے رابطہ بھی ہے، مدنی تربیت گاہوں کی مجلس بھی ہے، مدرسۃ المدینہ للبنات آن لائن بھی ہے، نیٹ کے ذریعے اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، سارا نظام اسلامی بہنوں کی سپرد ہے۔ مجلس تعویذات عطاریہ اسلامی بہنوں میں قائم ہے الحمدللہ عز و جل۔ اب
مجلس علاج کے تعلق سے بھی مشورہ ہو چکا ہے، اور اسلامی بہنیں جو اجیر ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے الگ سے ترکیب کریں گی۔ یہ دعوت اسلامی کے 90 شعبہ جات میں نے جلدی آپ کو گنوا دی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان شعبہ جات میں ہم شامل ہو کر وقت دیں، اللہ نے توفیق دی ہے مال دیں، اور نیکی کے کام میں تعاون کرنے والے بنیں۔ تو ہم اپنے وقت کے ذریعے سے تعاون کریں، اپنے مال کے ذریعے سے، عطیات کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، صدقہ و فطر کے ذریعے سے، قربانی کی کھالوں کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے ان نیکی کے کاموں میں، خدمت دین کے کاموں میں مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔